हल्का बंदियों का बिगल बच गया। जल्दबाजी में होने वाली कानून साजी सूबों के दरमियान फासले कहीं मजीद ना बढ़ा दे। बलूचिस्तान में 15 मजदूरों की हलाकत। खुशगवार जिंदगी के सपने सजाए बैरूने मुल्क जाने वाले कलदम तंजीम के हाथों मारे गए। गरीब मजदूरों को फांसने वाले इंसानी स्मगलर्स का जाल कब टूटेगा? और कम से मुजरिमों को दहशतगर्दी के वाक़यात में सजाए मौत। ज़ाती अनाज के मुकदमात भी इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में। पुलिस की फरसूदा तफ्तीश और पेचीदा अदालती निज़ाम को कब लटकाया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। आज कौमी असम्बली का अहम इजलास जिसमें इलेक्शन कानून का तरमीमी बिल, इस बिल में नबूवत के हवाले से हल्फनामे में रद्द-ओ-बदल और अहमदी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की हैसियत पर सेक्शन 7B और 7C के मुतनाज़ा मामलात शामिल है। इस पर भी असम्बली में बदमज़गी हुई, जबकि वज़ीर कानून का इस्तीफ़ा मांगने वाले मजहबी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले मुज़ाहिरीन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की नाफरमानी करते हुए एहतजाज जारी रखने का कहा है। और दूसरा अहम मामला है कानून की जो दूसरा अहम कानून जिसकी मंजूरी होनी है वो है हल्का बंदियों के हवाले से। सवाल ये पैदा होता है कि इन अहम कवानीन को बनाने और मंजूरी में हुकूमत की जल्दबाजी कितनी महंगी पड़ी है। कल बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 15 अफराद की मस्क शुदा लाशें मिली, जिनको मारने की जिम्मेदारी कलदम अलहदगी पसंद तंजीम ने कबूल की थी। हलाक शुदगान इंसानी स्मगलर्स के जरिए ईरान बरास्ता केच जाने की कोशिश कर रहे थे। हुकूमत पंजाब ने 11 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसके तहत लाशें आबाई इलाकों तक पहुँचाई जाएंगी और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात पेश करेंगी। लेकिन बलूचिस्तान और ईरान के दरमियान सरहद इंसानी स्मगलर्स का मरकज़ रहा है, स्मगलिंग का मरकज़ रहा है, जिस पर अभी तक सही मानों में काबू इस पर नहीं पाया जा सका। वजह क्या हुकूमती तवज्जो की कमी है या मुतासरीन की मायूसी? और हम नज़र डालेंगे पाकिस्तान के इंसदादी दहशतगर्दी के कवानीन पर, जिसके तहत कमसिन बच्चों को बड़ी तादाद में सजाए मौत दी जा चुकी है। क्या रियासत पाकिस्तान इंसानी जान को मुकद्दस नहीं समझती, जो इन कवानीन को ज़्यादा मौसर बनाने में दिलचस्पी नहीं रखती हुई नज़र आ रही? शुरू करते हैं असम्बली के अहम इजलास से। इस पर होने वाली कानून साजी के वाले से हम बात कर रहे हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदा इनामुल्लाह खटक से। जी इनामुल्लाह, क्या तफसीलात हैं? हल्का बंदियों का कानून, उस आईनी तरमीमी बिल जो है उस पर क्या अभी तक हुआ है? जी अंबर, इस वक्त जो कौमी असम्बली का इजलास है वो जारी है, लेकिन हुकूमत को एक मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि जो अराकीन की तादाद है वो कम है। 228 यानी 2/3 अक्सरियत चाहिए हल्का बंदियों से मुताल्लिक तरमीमी जो बिल है उस हवाले से, लेकिन खुद हुकूमती अराकीन इस वक्त कम है। और यही वजह है कि अपोजिशन अराकीन में से MQM जो है उसकी चूंकि मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। MQM का मुतालबा है कि कराची की जो आबादी है वो कम बताई गई है, और यही वजह है कि MQM की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि 1% जो मरदमशुमारी है उसकी दोबारा तस्दीक की जाए। लेकिन चूंकि ये एक आईनी तकाजा है और जैसे मरदमशुमारी हुई है। इनामुल्लाह, सवाल ये है कि अच्छा जो अरकान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मौजूद नहीं हैं, उनका ताल्लुक कहाँ किन किन इलाकों से है? कुछ कितने नंबर्स कम हैं? जी अंबर, चूंकि हुकूमत के पास जनरल और रिजर्व सीट्स मिला के 188 अराकीन बनते हैं, ताहम आज स्पीकर अयाज सादिक ने जैसी ही अपने रोस्तम पे आ गए तो उन्होंने खुद 20 मुस्लिम लीग नून के अराकीन MNA से जिनकी छुट्टी मंजूर कराई। अगरचे आज इस हवाले से खुद वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हुआ था, और उनका मकसद ही यही था कि जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNAs हैं, क्योंकि उनकी ज्यादा अक्सरियत है, हुकूमती पार्टी है, और उनकी ही ये जिम्मेदारी है कि ऐसे आईनी तरमीम के लिए उनके जो अराकीन हैं उनकी तादाद कम से कम सबसे ज्यादा हाउस में अवेलेबल हो। लेकिन आज हमने देखा कि बावजूद इसके कि वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी आज ईवान में मौजूद है, ताहम फिर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अराकीन की तादाद पूरे नहीं हो रही। MQM इनामुल्लाह, इससे पहले भी एक और अहम जो तरमीम उसकी मंजूरी होनी थी वो थी ख़त्म नबूवत के हवाले से जो हल्फनामा है, उस पर कुछ बदमज़गी भी देखने में आई थी।
جی اس حوالے سے انبر اسپیکر ایاز صادق کی سربراہی میں پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس پارلیمنٹ میں ہو چکا تھا اور اس میں سب نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ جو ختم نبوت کے سے متعلق جتنی شکیں ہیں ان کو اپنی اصل حالت میں دوبارہ بحال کی جائیں گی، اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی وزیر قانون زاہد حامد ایوان میں آئے تو انہوں نے جو بل ہے ختم نبوت سے متعلق وہ پیش کیا، اور جس پر تقریباً تمام اراکین نے اتفاق رائے سے اس کی منظوری دی۔ تاہم پھر بھی شیخ رشید اور احسن اقبال کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اگرچہ احسن اقبال کو اس ڈیبیٹ میں آنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن تاہم پھر بھی چونکہ ایک حساس ایشو ہے، لیکن حکومت کو اس سنس میں کامیابی ملی ہے کہ ختم نبوت سے متعلق کم سے کم منظور تو ہو گیا۔ انعام اللہ، بہت بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ دینے کا۔ ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینٹ کے سابق سربراہ وسیم سجاد۔ بہت بہت شکریہ وسیم صاحب وقت دینے کا، ہم سے بات کرنے کا۔ وسیم صاحب، حلقہ بندیوں کا جو قانون ہے، آئینی ترمیم ہے، وہ ابھی تک اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ حکومتی نمائندے جو ہیں، رکن پارلیمان ہیں، وہ موجود نہیں۔ تو کیا اس کی ساری تیاری، یہ سب جلد بازی، یہ مہنگی پڑ رہی ہے حکومت وقت کو؟ جی، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ اگر وقت پہ انتخابات کروانے ہیں تو پھر یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو سینسس ہے وہ بھی حتمی شکل نہیں اختیار کرے گا اپریل تک، اور اس کے بعد کم از کم 6 مہینے چاہیے ہوں گی ڈیلیمیٹیشن کے لیے، اور ڈیلیمیٹیشن کے بعد ایک الیکشن کا جو شیڈیول ہوتا ہے وہ بھی کم از کم 45 دن کا ہوتا ہے۔ تو اس وقت بہت سا تضاد پایا جاتا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ وقت پہ انتخابات ہوں، لیکن جو مسائل ہیں راستے میں اس کو حل کرنے کے لیے مشکلات سامنے آ رہی ہیں، اور ایک جو مشکل سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے اپنے اراکین وہاں موجود نہیں ہوتے، اور اس ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ کیا وجہ ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی ڈسپلن کی کمی ہے یا کوئی اندر کوئی انتشار پھیل رہا ہے، کوئی اختلافات ہیں۔ کیونکہ باتیں تو وسیم صاحب، کیونکہ باتیں تو یہی ہو رہی ہیں کہ ودن پی ایم ایل این ایز ویل لوگ ڈسیڈنٹس ہیں، اختلاف رکھ رہے ہیں، کچھ لوگ فارورڈ بلاک کی بھی بات کرتے ہیں۔ جی، کچھ اسی طرح کی صورت نظر آتی ہے جی، اور اگر اس مرحلے پہ اس قسم کے انتشار اور اختلافات سامنے آ رہے ہیں تو یقیناً اس کا نقصان آئندہ انتخابات میں بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ جس وقت یہ ٹکٹس کی تقسیم ہو اس وقت یہ جو اختلافات ہیں زیادہ بڑھ کے سامنے نظر آئیں۔ اچھا، اور یہ کیونکہ یہ بہت حساس معاملہ ہوتا ہے، اس میں ظاہر ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، اپنے اپنے اعتراضات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایم کیو ایم پاکستان کا ان کا اعتراض ہے پورے سینسس پہ، کراچی کے سینسس پہ۔ تو اگر یہ عمل پہلے سے شروع ہوتا تو یہ صورتحال شاید پیدا نہ ہوتی۔ جی، اصل میں جی دقت یہ ہے کہ جب یہ سینسس ہو گیا تو آئین کے روح کے مطابق، آئین کے آرٹیکل 51 کے مطابق یہ جب حتمی شکل اختیار کرے گا، وہاں لفظ لکھا ہوا ہے جب فائنل اس کی نوٹیفیکیشن ہوگی تو تب یہ ڈیلیمیٹیشن شروع ہوگی۔ اب اس سے پہلے ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ سینسس کا کوئی سامنے واضح رزلٹ نہیں آیا تھا۔ اب اس وقت کوشش ہو رہی ہے کہ جو انٹرم ریزلٹس ہیں، پروویژنل ریزلٹس ہیں، اس کی بات ہو جائے، لیکن اس پہ بہت سے لوگوں کو اختلافات ہیں، اور خصوصاً آپ نے جو ذکر کیا ایم کیو ایم کو اختلافات ہیں، اس طرح فاٹا کے حوالے سے کچھ لوگوں کو اختلافات ہیں۔ تو یہ چونکہ آج کل تو ایک ماڈرن زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کمپیوٹرز ہیں، سب کچھ ہے، تو ان حالات میں کیوں نہیں یہ جلدی ہو سکتا، یہ میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا ہوں، اور اس کا جواب میرے خیال میں سینسس والے ہی دے سکتے ہیں کہ جب ایک دفعہ ہو گیا تو اس کے لیے مزید 6 مہینے کیوں چاہیے کہ اس کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو اچھا، ایک اور سوال، کیونکہ آپ نے فاٹا کا ذکر کیا وسیم صاحب، آپ نے فاٹا کا ذکر کیا، ابھی تک جو اگریمنٹ یا جن سیٹوں پہ جو اگریمنٹ سامنے آئی ہے اس میں فاٹا کا پنجاب کی سیٹیں کم ہونی ہیں، فاٹا کی وہیں ہیں۔ اب یہ ہمیں معلوم ہے کہ فاٹا کی سیٹیں آبادی کے تناسب سے زیادہ ہیں، تو اگر سیٹیں کم ہونی ہیں تو فاٹا کی کیوں نہیں؟ جی، قانون تو یہی کہتا ہے کہ آبادی کے تناسب کے حساب سے جو سیٹیں ہیں ان کی تقسیم ہوگی،
اور اگر پنجاب کی آبادی نسبتاً کم ہو گئی ہے، کیونکہ ویسے تو آبادی بڑی ہوگی، لیکن اگر نسبتاً کم ہوئی ہے اور فاٹا کی بڑھ گئی ہے یا بلوچستان کی بڑھ گئی ہے یا کے پی کے کی بڑھ گئی ہے، تو پھر وہ سیٹیں وہاں پہ ٹرانسفر کرنی پڑیں گی۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک درست طریقہ کار ہے، کیونکہ ساری بنیاد پاپولیشن پہ ہوتی ہے۔ تو اس کو جتنی جلدی حل کر لیا جائے بہتر ہوگا، ورنہ تاخیر ہوگی اور تاخیر سے اور آئینی مشکلات سامنے آئیں گی۔ اچھا، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ فاٹا کی سیٹیں اس لیے اتنی زیادہ رکھی گئی ہیں کیونکہ پھر مینیپولیشن ہو سکتی ہے ووٹوں کے لیے، قانون سازی کے لیے، منظوری کے لیے۔ یہ کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں جی، ابھی تک تو فاٹا کو ایک علیحدہ حیثیت دی گئی تھی، وہاں پہ الیکشن کا طریقہ کار بھی کچھ مختلف تھا، اور ایجنسیز ہیں وہاں پہ اس کے حساب سے ایک آربیٹریریلی آپ کہیں کہ سیٹیں ان کو دی گئی تھیں۔ لیکن اب جب کہ وہ مین سٹریم میں آ رہے ہیں تو ان کو بھی حق وہی ہے جو باقی پاکستان کے حصوں کا ہے، اور جتنی ان کی آبادی بنتی ہے اگر اس میں کوئی شک و شبہات ہے اس کو دور کرنا چاہیے، اور یہ سینسس والوں کا کام ہے کہ یہ شک و شبہات دور کریں، اور جو بھی ان کی آبادی ہے اس کے حساب سے ان کو سیٹیں ملنی چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ انضمام میں تاخیر اسی وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ اگر فاٹا کے اراکین جو ہیں کے پی اسمبلی میں شامل ہوتے ہیں یا کے پی کے اراکین میں شامل ہو جاتے ہیں تو ان کی سیٹیں کم ہو جائیں گی۔ یہ بہرحال جی، یہ تو یعنی ایسا مسئلہ ہے جو بات چیت سے حل کرنا ہوگا، ان کے نمائندوں کو بلا کے یہ سارے مسائل ڈسکس کر کے کچھ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر فاٹا کو ضم کیا جاتا ہے کے پی کے میں تو یقیناً یہ کے پی کے کا حصہ بنے گا اور ان کی سیٹیں بڑھ جائیں گی، قومی اسمبلی کی بھی بڑھیں گی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بھی کچھ بڑھانی پڑیں گی تاکہ ان کو اکاموڈیٹ کیا جا سکے، اور اس سے پنجاب کی سیٹیں کچھ کم ہوں گی، لیکن زیادہ اثر نہیں پڑے گا کیونکہ پنجاب کی واحد ایک پنجاب صوبہ ہے جس کی اکثریت سب سے زیادہ ہے، یعنی خالی پنجاب جو ہے وہ باقی تمام صوبوں سے اس کی سیٹیں زیادہ ہیں، تو 2-3 کم ہوگی، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جن کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے، اور آئین کی آرٹیکل 51 کے تحت ہر سینسس کے بعد یہ ری ایلوکیشن ہوتی ہے، اس کو کرنا لازمی ہے، ورنہ یہ سارا جو نظام ہے، جو الیکشن کا نظام بنے گا یا ڈیلیمیٹیشن ہوگی، وہ شکوک و شبہات میں الجھ جائے گی۔ اچھا وسیم صاحب، جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 53 اراکین موجود نہیں ہیں اسمبلی میں، تو ڈسپلن یا اختلافات آپ کو کیا لگتا ہے کیا مسئلہ ہے یہاں؟ یہ دونوں ہو سکتے ہیں جی، کیونکہ مجھے صورتحال اندرونی تو پتہ نہیں ہے، لیکن دونوں ہو سکتے ہیں کہ اس وقت حکومت خود کمزور نظر آ رہی ہے۔ اسلام آباد میں آپ دیکھیں کہ کیا حالات ہیں، 10 دن سے لوگ ایک بہت مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن حکومت کوئی کام نہیں کر رہی۔ تو ایک تو حکومت کی مجھے گرفت کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے، ممبران جو ہیں وہ بھی آئندہ الیکشن کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کہاں ان کو زیادہ چانسز ہیں سیٹ ملنے کے، تو اس صورتحال میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اراکین جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہو اسمبلی میں، اور اس کے بغیر تو بل پاس نہیں ہو سکے گا، اور بل پاس نہیں ہوگا تو پھر مزید مشکلات بڑھیں گی، جس کو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ آئینی ایک الجھن آ جائے گی، ایک امپیس آ جائے گا، اور وہ اگر دور نہ ہوا تو پھر ہو سکتا ہے لوگ عدالتوں میں بھی جائیں اور عدالتوں کو اس کا کوئی حل نکالنا پڑے، جو کہ پھر طویل ہوتا جائے گا اور مشکلات معاملہ اور طویل ہوتا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ وسیم صاحب، ہمیں دینے کا لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے تربت میں 15 مسخ شدہ لاشیں اور ہیومن سمگلنگ کس حد تک روک تھام ہوا یا نہیں ہوا۔ بلوچستان کے شہر تربت میں 15 مسخ شدہ لاشیں ملی۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایران جانا چاہ رہے تھے، ہیومن سمگلرز کے ہاتھوں چڑھ گئے تھے، اور ان کو مارنے کی ذمہ داری قردم علیحدگی پسند تنظیم نے کی تھی۔ اس پر ہیومن سمگلنگ اور ٹریفکنگ کا مسئلہ، اسپیشلی اس بلوچستان اور ایران کے درمیان جو سرحد ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ عمر ریاض۔ بہت بہت شکریہ عمر ہمیں وقت دینے کا۔
عمر پہلا سوال آپ سے تو یہ ہوگا کہ جو ہیومن سمگلنگ اور ٹریفکنگ کا ایک راستہ جو ہے پاکستان میں وہ بذریعہ ایران ہے، بلوچستان، اور یہ علاقہ اس کا جو سرحد ہے کافی پورس ہے، جس کی وجہ سے یہ واقعات بہت رونما آتے ہیں. کچھ اندازے ہیں تعداد کی؟ جی عمر. جی آپ کا جو سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ کافی دفعہ رونما ہوئے ہیں اور سم ٹائمز یہ رپورٹ ہو جاتے ہیں اور سم ٹائمز رپورٹ نہیں ہو پاتے، تو لیکن اس دفعہ جو یہ واقعہ ہوا اس کو بہت زیادہ میڈیا کوریج بھی ملی اور اٹس اے ویری سیڈ انسیڈنٹ، ویری ٹریجک انسیڈنٹ، جس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے اتنا ہی کم ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات نہیں رونما ہونے چاہیے، لیکن ان کی ریشو کافی ہے اینڈ اٹ نیڈس ٹو بی کٹ ڈاؤن. اور جہاں تک قانون سازی کا تعلق ہے، اس میں قانون سازی تو موجود ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کا سوال بہرحال الگ سے موجود ہے. لیکن کچھ تعداد کی کچھ اندازے ہیں کہ کتنے لوگ اس میں بچے اور خواتین بھی شامل ہوتے ہیں، کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایران اور پھر اسی کے راستے وہ یورپ جاتے ہیں یا مڈل ایسٹ جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ میرے پاس کچھ فگرز ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں شیئر کر سکتا ہوں. جو اللیگل امیگرنٹس ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اور دن بدن بڑھ رہی ہے. جو 2011 میں فگر تھی وہ 13,282 تھے جو لوگ ایران میں داخل ہوئے غیر قانونی طریقے سے اور پھر ان کو وہاں سے ڈپورٹ کیا گیا. اور اسی طرح ٹرکی میں یہ فگر جو کہ 6,220 تھی 2008 میں، اور وہ فگر سویل ہو کے 2011 میں 1,795 تک پہنچ گئی. اسی طرح گریس کی بھی فگر 135 تھی 2008 میں اور وہ 1,519 تک چلے گئی. And similarly for the case of Oman, starting from 3,692, it has fallen to 6,506 اور اسپین کی بھی 189 سے کچھ کم ہوا اور 2011 میں 94 ہو گیا. لیکن جو رجحان ہے وہ اضافے کا ہی ہے. جی آپ صحیح فرما رہی ہیں، رجحان اضافے کا ہے اور اس کی جو آئی تھنک اس کے باوجود عمر، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ایف آئی اے نے بہت سارے چھاپے بھی مارے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اسمگلرز کی گرفتاری کی، اس کے باوجود بڑھ رہے ہیں. جی آپ کا یہ بالکل صحیح کہنا ہے. اس کا جو روٹ کاز ہے وہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اینڈ دیٹ از دی اکنامک اسٹریس. اور جو ایک بھیڑ چال بن گئی ہے کہ میں نے فارن کنٹری جانا ہے اور وہاں پر جا کے میرے حالات بہتر ہو جائیں گے، میری اکنامک سوٹیبلٹی ہو جائے گی، میرے رشتہ داروں میں کچھ لوگ موجود ہیں، اور پھر اس کے لیے جو اللیگل مینز اڈاپٹ کیے جاتے ہیں اور خاص طور پر ایک خاص جو پٹی ہے پنجاب میں، خاص طور پر گجرانوالہ ڈویژن، وہاں سے بہت زیادہ واقعات یہ رونما ہوتے ہیں. اور اچھا وجہ کیا ہے کہ خاص یہ جو آپ نے پٹی کی بات کی، اور کیونکہ جو تربت میں بھی مارے گئے تھے ان کا بھی تعلق پنجاب سے ہی تھا، تو پنجاب سے کیوں؟ جی اس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی اسٹیٹسٹکس ہیں اور ایف آئی اے نے بھی ایک رپورٹ دی ہوئی ہے. یہ ایک پٹی جس میں گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، منڈی بہاؤالدین، اس قسم کے جو یہ تمام ایریاز ہیں، یہاں سے بے شمار لوگ پہلے بھی جاتے رہے اور کنٹینیوز ایک ٹرینڈ تھا. تو اسی ٹرینڈ کو آنے والے لوگوں نے بھی فالو کیا ہے اینڈ جس کی وجہ سے اس کو مزید فالو کیا جا رہا ہے. اور اس کی افیکٹو میئرز لینی چاہیے ایف آئی اے کو ایٹ ڈفرینٹ انٹری اینڈ ایگزٹ پوائنٹس، جو کہ 28 ہیں پورے پاکستان میں. اچھا 28 ہیں. جی 28. اور اس میں جو بلوچستان اور ایران کا اور افغانستان کا جو یہ سرحد ہے اس پہ کتنے پوائنٹس ہیں؟ I can't tell you the exact figure, لیکن apparently they may not be less than 5 to 6 in number. یہ اللیگل روٹس جو ہیں ان کے اوپر تو جو ہے غالباً ایف آئی اے کی رسائی ہی بھی نہیں ہے، اور وہ جو لینڈ روٹس زیادہ ہیں. اور پہلے یہ 9/11 سے پہلے تو یہ زیادہ جو ٹریفکنگ تھی جسے ہم ہیومن ٹریفکنگ کہتے ہیں، یہ ایئر بائی ایئر تھی. اب اس کے بعد یہ جو پروسیس ہے یہ لینڈ روٹ سے ہو گیا زیادہ یا سی روٹ سے زیادہ ہو گیا ہے.
بٹ اوور آل یہ جو ٹرینڈ ہے بڑھتا جا رہا ہے اینڈ اٹس ناٹ کرٹیلنگ، اس کے باوجود کہ ہماری یہاں پہ حکومت پنجاب، حکومت پاکستان اور ایون حکومت بلوچستان نے بھی قانون سازی کی ہوئی ہے۔ اچھا، یہاں میں سوال پوچھنا چاہوں گی کہ مجھے معلوم ہے کہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق پاکستان ٹیئر 2 واچ لسٹ پہ ہے اور اس میں کچھ مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ قانون سازی ہر قسم کی جو ٹریفکنگ یا اسمگلنگ ہے اس کے حوالے سے قانون سازی نہیں کی گئی۔ جی معاف کیجیے گا، آئی کانٹ ہیئر یو۔ قانون سازی جو ہے وہ بہت محدود ہے، ہر قسم کی جو ٹائپس ہیں ٹریفکنگ کی یا ہیومن اسمگلنگ کی، اس کے حوالے سے قانون سازی نہیں کی گئی۔ جی قانون سازی موجود ہے، اور اس کا جو پاکستان میں جو پہلی دفعہ قانون سازی ہوئی اسے کہتے ہیں پریونشن اینڈ کنٹرول آف ہیومن ٹریفکنگ آرڈیننس 2002 جی، اور اس کے نیچے رولز بھی بنے ہوئے ہیں 2004 کے، اور اس میں ہیومن ٹریفکنگ ڈیفائن بھی ہے اور ہیومن ٹریفکنگ کی کافی قسمیں بھی بیان کی گئی ہیں، جس میں خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، اور اس کے لیے الگ سے سزائیں ہیں جو کہ بچوں کی اور خواتین کی ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث ہیں۔ کچھ لوگ جو اسکلڈ لیبر میں ملوث ہیں اور اس کے لیے ہیومن ٹریفکنگ کرتے ہیں، اس کی الگ سے سزا ہے، اور اس طرح 2 اور کیٹیگریز بھی ہیں ہیومن ٹریفکنگ کی، اور جس کی سزا تقریباً 7 سے 14 سال کے درمیان ہے۔ اچھا، ایک بہت اہم اس میں ایک فیکٹر ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم سرحد کی بات کریں، سرکاری اہلکار بھی ملوث ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں، تو ان کے خلاف کوئی کارروائی، کوئی تحقیقات، کوئی سزا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ان کی کنائیونس اور کلوژن کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ انفارچونیٹلی جتنی بھی پروسیکیوشنز ہوتی ہیں یا کنوکشنز ہوتی ہیں، ایک تو ان کا ریٹ بہت کم ہے۔ پہلی تو بات ہے انویسٹیگیشنز، پروسیکیوشنز اور الٹیمیٹلی لیڈنگ ٹو کنوکشنز، یہ ڈے بائی ڈے ان کا ٹرینڈ کم ہو رہا ہے، اور جو کنوکشنز ہوتی ہیں یا جو پھر پروسیکیوشنز لیڈنگ ٹو دی کنوکشنز ہوتی ہیں وہ انلیگل امیگرنٹس کی حد تک ہوتی ہیں، اور جو یہ سرکاری افسران ملوث ہوتے ہیں، بیکاز دس از اے ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری جس میں یہ ہیومن ٹریفکنگ کا سارا ایلیمنٹ انوالو ہے، تو اس میں جو ایف آئی اے کے آفیشلز ہیں، جو لوگ انوالو ہیں، دے شوڈ آلسو بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک۔ لیکن وہ سننے میں نہیں آتا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہو۔ آپ ٹھیک فرما رہی ہیں، یہ جو کنوکشن کا ٹرینڈ ہے یہ کافی کم ہے، اور ان کے خلاف کارروائی کا رجحان کم ہے، اور یہ ان کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، اور ان کی ٹریننگ بھی ضروری ہے، ورک شاپ ضروری ہیں، اور ایک ڈیٹا کلیکٹنگ یونٹ ہونا چاہیے، ٹاسک فورس ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اس کے باوجود کہ قانون سازی موجود ہے۔ عمر، بہت بہت شکریہ ہمیں اس بہت اہم موضوع پر ہمیں کچھ معلومات دینے کا۔ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے سزائے موت پانے والے کم عمر افراد کے بارے میں، اور وہ بھی انسداد دہشت گردی کی قوانین کے تحت جن کو سزائے موت دی گئی ہے۔ کر کے کسی ہوری جائے تے شفٹ کر لیا، وہ جت ویلے ساڈی ملاقات ہوئی ہے نا، بہت ماڑی حالت ہے، بہت ماڑی۔ اس آخیا با میں ڈکیٹی نہ مار کے منوایا ہے، عمر اس دی آئی 14-15 کے درمیان، گھر برباد ہو گیا۔ ایک چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ پولیس ایسا کرتی، ہر ایک کے ساتھ تشدد کرتی، تو یہ تو روٹین میٹر کو ہم نہیں رکھنا چاہتے۔ نہیں سر، میں جھوٹ بار بولنا ہے، جدوں ہوش واش ہی نہیں سی رہے کتے پہچان ہوندی سی۔ اینا مطلب تسی وقوع دیکھیا نہیں ہے؟ نہیں جی، کوئی نہیں اساں دیکھی، انہیں جھوٹ مار تے ساڈا کوئی انہاں تے عدالت وال کوئی ساڈا رجوع اس چیز دا، یہ انہاں دی مرضی، چھوڑ دین نہ چھوڑن، اسی تے اللہ بس معاف کر چکے ہیں۔ محمد اقبال کی کہانی کی یہ کچھ جھلکیاں جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی دستاویزی فلم میں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی سارہ بلال، کیونکہ ملک میں جو قانونی نظام اور پولیس کی تفتیش کا جو طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے کمزور مجرموں کو سزائے موت تک لے جا رہا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے ہونے والے فیصلے
ان سب پر سارا بلال ہی ہمیں زیادہ تفصیل بتائیں گی. سارا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. سارا ہم نے کچھ جھلکیاں تو سنائی تھیں اقبال کی کہانی سے, لیکن اس کی کچھ مزید تفصیل بتا سکتی ہیں؟ جی, محمد اقبال صرف 17 سال کے تھے جب ان کو سزائے موت دی گئی تھی دہشت گردی کی عدالت سے. اور ان کے کیس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت پروسیکیوشن نے خود ہی ایک اپلیکیشن موو کی تھی کہ اس کا آسیفیکیشن ٹیسٹ کیا جائے کیونکہ یہ نابالغ ہے. اور یہ ایسا ٹیسٹ ہے جس سے عمر کا اندازہ لگایا جاتا ہے. بالکل, اس سے وہ ہڈیوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے دیکھتے ہیں کہ ہڈیوں کی عمر کتنی ہے اسینشلی. اور اس ٹیسٹ میں عدالت نے یہی فیصلہ دیا تھا کہ یہ واقعی ہی نابالغ ہیں, 17 سالوں کے, لیکن اس کے باوجود ان کو سزا دی گئی, سزائے موت دی گئی. اس کے دوران ہی جب ان کی اپیل ہائی کورٹ میں لگی تھی تو اس دوران پاکستان میں جوونائل جسٹس سسٹمز آرڈیننس کا بل آ گیا جس قانون کے تحت نابالغ بچوں کو سزائے موت دینا پروہیبٹ کی گئی تھی. اس پر پابندی لگا دی گئی نابالغ. جی, اور لیکن پھر بھی اس کے باوجود سپریم کورٹ سے بھی ان کو سزائے موت دی گئی اور ان کی سزائے موت قائم رہی. اس کے بعد 2001 میں پریزیڈنٹ مشرف نے ایک پریزیڈینشیل نوٹیفیکیشن جاری کی تھی کہ وہ تمام نابالغ مجرم جن کو سزائے موت دی گئی ہے جوونائل جسٹس سسٹم آرڈیننس سے پہلے, ان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جائے گا. اب وہ 2001 کی بات اور آج ہم 2017 میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک محمد اقبال جس کو ٹرائل کورٹ نے ایک نابالغ بچہ قرار پایا ہے, وہ ابھی تک سزائے موت کی جو کالکوٹری میں بند ہیں اور ان کو ڈیتھ سینٹنس, ان کو 3 دفعہ ان کو کوئی ڈیتھ سینٹنس, ان کی ایگزیکیوشن ہونے والی تھی. سو یہ آپ کو ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ جو سسٹم میں یہ جو پرابلم ہے کہ ایک طرف ہمارے پاس قانون ہے جو کہتا ہے کہ نابالغ بچوں کو ہم سزائے موت نہیں دے سکتے, دوسری طرف ہمارے پاس پریزیڈینشیل نوٹیفیکیشن ہے جو کہتے ہیں کہ جن نابالغ بچوں کو پہلے سزا دی گئی تھی ان کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جائے. اچھا سارا, معاملہ صرف ایک اقبال کا نہیں ہے کیونکہ آپ کی جو تنظیم ہے JPP, اس کی تحقیق کے مطابق 28 ایسے مجرم ہیں جن کی جو کم عمر ہیں اور سزائے موت 4 کو ان میں سے ہو چکی ہے. آواز نہیں آ رہی. جی سارا. ہیلو. جی, تو 4 کو موت ہو چکی ہے, 28 ایسے ہیں مجرم جو کم عمر ہیں. جی اور یہ حکومت پنجاب کی اپنی ہی فہرست ہے جس کی تحقیق آپ کی تنظیم نے جو اس کو معلومات حاصل کی. جی بالکل, ہمارے جو ریسرچ ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ 28 نابالغ بچے ہیں جن کو سزائے موت دی گئی. ان کے اندر سے 10 کو دہشت گردی کی عدالتوں سے سزا ملی اور ان میں سے آج تک 4 کو پھانسی چڑھ چکے ہیں اور ان میں سے ایک جو ہے اقبال ہے. اور سندھ میں بھی ایسے کیسز ہیں جیسا محمد اعظم کا کیس ہے جس میں اگین نابالغ بچہ ہے, اس کو دہشت گردی کی عدالت سے سزائے موت ملی. یہاں پہ امبر دیر از اے کنفیوژن ان دا لا کیونکہ ہمارا جوونائل جسٹس سسٹمز آرڈیننس یہ کہتا ہے کہ کسی بچے کو ہم سزا نہیں دے سکتے, سزائے موت نہیں دے سکتے. ہم نے یونائٹڈ نیشنز میں کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ بھی سائن کی ہے جس میں ہم نے اس بات کو مانا ہے کہ ہم کسی بچے کو نہیں سزائے موت دیں گے. لیکن جو ہمارا دہشت گردی کا قانون ہے, جو ہمارا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے, جی, اس میں انہوں نے 1997 کا کہ اور جو عدالتیں ہیں وہ اس کو اپلائی کرتی ہیں اور جوونائل ہونا یا نہ ہونا کو نہیں کنسیڈر کر رہی ان ٹرمز آف سینٹنسنگ دیم ٹو ڈیتھ. اور لیکن کیا جو کم مجرموں کے حوالے سے قانون ہے اس کو برتری حاصل نہیں ہے؟ ہونا چاہیے. ان فیکٹ ہماری حکومت نے ایک UN کمیٹی آن دا رائٹس آف دا چائلڈ کا ریویو جو اس سال ہوا ہے اس میں یہی بات انہوں نے اسٹیٹ کی ہے کہ کوئی نابالغ بچہ پاکستان کی سزائے موت میں کسی نابالغ بچے کو پاکستان میں سزائے موت نہیں دی گئی. لیکن ان فیکٹ یہ تو جھوٹ ہوا. I think جھوٹ is a strong word. I think they don't know. I think ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسز ہیں and they exist. اب ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. But there's another important thing. ہماری رپورٹ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہم نے اپنے ریسرچ میں پائی ہے کہ جو ہماری دہشت گردی کی تعریف ہے وہ بہت وسیع ہے اور مبہم ہے
اور اس کی اصلاح کرنی بہت ضروری ہے، بیکاز ہماری جو دہشت گردی کی عدالتیں ہیں وہ دہشت گردوں کو نہیں ٹرائی کر کے کنوکٹ کر رہی، وہ عام مجرموں کو بھی کنوکٹ کر رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے 17,000 کیسز پنجاب میں دہشت گردی کی عدالتوں میں ابھی پینڈنگ ہیں. وہ کیسز ان میں سے 86% سے زیادہ have nothing to do with terrorism. So ہم ایک تو جب تک ہم اس کی ڈیفینیشن کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے تب تک ہماری اینٹی ٹیررزم کورٹس جو کہ ہماری پرائمری کاؤنٹر ٹیررزم لیجسلیشن ہے وہ دہشت گردی اور کاؤنٹر ٹیررزم جن کے لیے وہ بنی گئی ہیں ان کو ہینڈل نہیں کر پائیں گی، اور باقی جو تمام کرمنل کیسز ہیں آرڈنری کیسز جو کہ آرڈنری کرمنل. اچھا سارا یہاں اگر آپ کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں اگر آپ واضح کر دیں کہ جب آپ کا مطلب ہے کچھ ایسے جرائم ہیں جن کا تعلق دہشت گردی سے ہے، کچھ عام جرائم ہیں، تو کیا فرق کیا ہے؟ دیکھیں نا جس طرح ریگولر مرڈر کیسز جو ہوتے ہیں ہمارے قتل کے کیسز ہوتے ہیں وہ دہشت گردی کی عدالتیں ٹرائی کر رہی ہیں. جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا کرائم ہو جو کہ واقعی دہشت گردی سوئسائڈ بامبنگز ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے لنک والا کوئی کرائم ہو، اور اس طرح کے کافی زیادہ پرابلمز ہیں ہمارے پاس. لیکن جب آپ ایک محمد اقبال ناٹ دس محمد اقبال ایک اور اقبال ہیں جن کا کیس ہماری پچھلی رپورٹ میں ہے، جس نے اپنے والد صاحب کو قتل کر دیا اپنے گھر میں اپنی وراثت کے چکر میں، تو وہ کیس بھی دہشت گردی کی عدالت میں ٹرائی ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری ڈیفینیشن کے تحت جو کرنٹ ڈیفینیشن ہے اس میں ہوتا ہے کہ اف اٹ اسپریڈز فیئر ان دا کمیونٹی، اور جو ٹرائل جج صاحب ہیں انہوں نے اس کیس میں کہا کہ جی اپنے والد کو قتل کرنا سوسائٹی میں خوف و ہراس پھیلانے کے مطابق ہے، تو چنانچہ انہوں نے اس کو دہشت گردی کی عدالت میں ٹرائی کیا. جب تک ہم اس قانون میں ریفارم نہیں لائیں گے، اور ریفارم بہت سمپل ہے، آپ اس کی ڈیفینیشن. اچھا سارا آپ نے کہا اصلاحات جو ہے بہت آسان ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ملٹری کورٹس بھی چل رہے ہیں پاکستان میں. ہمیں کہا گیا تھا، وزیر داخلہ اس وقت بھی کہنا تھا اور حکومت کا کہنا تھا کہ صرف جیٹ بلیک جو ٹیررسٹ ہیں ان کو سزائے موت دی جائے گی، لیکن ایسا تو نہیں ہوا. دیکھیں میں ملٹری کورٹس کے اوپر کام نہیں کرتی، ایم ناٹ دا ایکسپرٹ آن دس، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ جب 80s میں ارلی 90s میں جب یہ دہشت گردی اینٹی ٹیررزم ایکٹ بھی آیا تھا تو اس کو ایک اسپیشل لا بنایا گیا تھا تاکہ وی کوڈ ڈیل ود دیٹ اسپیشل سچویشن، لیکن تاکہ خصوصی عدالتیں ہوں اور جلدی سے ان سے نمٹا جائے. ایگزیکٹلی، اور بہت زیادہ پروسیجرل سیف گارڈز کو یہ ہٹا دیتے ہیں تاکہ کنوکشنز ہوں. یعنی کہ جس طرح ہمارے نارمل قانون میں آپ ٹارچر کنفیشن انڈر ٹارچر نہیں ایڈمٹ ہو سکتا، یہاں پہ دہشت گردی کی عدالتوں میں ہو سکتا ہے. اب آپ نے ایک اسپیشل لیول کریٹ کیا ہے، کورٹس کریٹ کیا، اب اس کے بعد بیکاز وہ فیل کر رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے آپ ایک اور اسپیشل لیول آ رہے ہو، پھر ایک اور اسپیشل لیول آؤ گے، پھر ایک اور اسپیشل لیول. دیٹس رانگ. یہ جو ہمارا ATC ہے اٹ کین ڈیل ود اٹ کین بی میڈ فنکشنل. یہ کوئی بات نہیں ہے کہنا کہ جی چلے ATCs نہیں کام کری، ہماری اینٹی ٹیررزم کورٹس نہیں کام کری، دے آر انفیکٹو، چلے ہم ایک اور اسپیشل لا بنائیں. آپ اس کو ٹھیک کریں. پوری دنیا میں کاؤنٹر ٹیررزم، اور اس کا ایک آسان طریقہ یہی ہے کہ تعریف اس کو اسپیسیفک کر دیں، مخصوص کر دیں، اتنا وسیع نہ کریں. That's a very important first step. آپ اس کو کریں گے تو آپ کے جو 17,000 کیسز ہیں وہ واپس سیشنز کورٹ میں چلے جائیں گے، ریگولر کورٹس میں چلے جائیں گے، اور جو آپ کی کیپیسٹی اور ججز کی سیفٹی، وٹنس پروٹیکشن، جو سارے ایشوز ہماری اینٹی ٹیررزم کورٹس میں ہوتے ہیں جب ہم ریئل ٹیررسٹ کے کیسز ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی ریسورسز اس میں ڈال سکتے ہیں ٹو امپروو دیٹ. ٹھیک ہے سارا بلال، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.